Let me start by saying that Maulana Kalbe Sadiq Sahab, as is very well known, belongs to a very illustrious line of scholars. Probably it goes back to the time of the Imams, alayhimus salam, and therefore to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But that chain has its own ways, just as we see parts of the river where we can access it and not parts of the river where it is hidden from our view in jungles and land which is not approachable. But the river exists. So that river of knowledge was Ali ibn Abi Talib. MashaAllah. Salamullahi alayhi. And it was there for everyone to see. But Ghufra Maab, Sayyid Dildar Ali Ghufra Maab, had a mission in life to instruct in the field of religious education in the 18th century, contemporary with Nawab Asif-ud-Dawla of Awadh, the Nawab Wazir of the Mughal Empire. I will not dwell into history because it would take us far afield. He wrote extraordinary books. So there was an atmosphere of learning and knowledge, but it was restricted because of circumstances and because of the width of knowledge, the wide horizons of knowledge, the depth and extent to which even religious knowledge, not even, but in which religious knowledge also is studied. It is diverse field. So he couldn't do it. But that atmosphere of education and teaching, instruction remained. Maulana Kalbe Sadiq Sahib's father, I will cut down a lot in between and say his father, Maulana Kalbe Husain Sahib, was a scholar of extremely distinguished standing. His brother, Maulana Kalbe Abid Sahib, was a man who was known for his wisdom, his learning, his scholarship, and above all, any scholarship and any wisdom is invaluable. But that scholarship and that wisdom which actually makes you think or which you apply in life to address the immediate and imminent problems of life, उनके बारे में लोग कम सोचते हैं और वजह उसकी यह है कि अपनी तहकीकात में इतने ज़्यादा वो जज्ब हो जाते हैं कि उनको मौका ही नहीं मिलता. आदमी के पास इतना वक्त है और उससे ज़्यादा. मगर मौलाना ने जो उनकी तालीम हुई थी वो नाज़मिया, मदरसा नाज़मिया में हुई. मौलाना कल्बे सादिक साहब के मौलाना कल्बे आबिद के भाई. अब हम मौलाना कल्बे सादिक साहब पर आ गए हैं और उनकी बात करते हैं. उनकी तालीम नाज़मिया में हुई, उसके बाद सुल्तानुल मदारिस में हुई. उस ज़माने में सुल्तानुल मदारिस, नाज़मिया और सुल्तानुल मदारिस के ऐसे ऐसे तालिब इल्म पढ़े हुए थे जिन्होंने दुनिया में बहुत नाम किया अपना. मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ. बड़े ज़बरदस्त हैं. आप अगर देख लें, उनके यहाँ से मालूम कर लें तो उनकी मकाम ऐसा था कि जो बैनुल अक़वामी मकाम था. मैं मानता हूँ कि यूरोप तक बात नहीं पहुँची थी, मगर मिडल ईस्ट में जो खावर मियाना फ़ारसी में और शर्क़ुल वुस्ता अरबी में कहलाता है, वो उसमें उनके लोग बहुत वाकिफ़ थे. तो मौलाना ने यहाँ पढ़ के फिर सुल्तान मदारिस से फ़ारिग़ होके, मुख्तसर मैं बयान कर रहा हूँ, इराक़ गए. ये किसी ने नहीं लिखा है और मैं सियासी आदमी नहीं हूँ. गो कि मैं 2 बार महमूदाबाद का इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जीत चुका हूँ और असम्बली का मेंबर 2 बार हो चुका हूँ, मगर मैंने छोड़ दिया. उसके अलग वजह, वो नहीं, इस मामले में नहीं आते. तो मैंने ये यूँ बयान किया कि मैं किसी मसलहत से एक नाम और 2 नाम नहीं हटाऊंगा जो हकीकत के, और बहुत बड़ा फ़ायदा
جس آج میں نے بہت سے آرٹیکلس پڑھے, عراق کا نام نہیں آتا, مولانا بہت نہیں رہے وہاں جیسے بہت سے اور علماء رہتے, مگر وہ اتنا رہے کہ نجف اشرف سے ان کو جو حاصل کرنا تھا, ظاہر تو بہت حاصل ہو سکتا تھا, مگر جتنا اس وقت وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور وہ بہت تھا. اسی زمانے میں میرے والد سیلف امپوزڈ ایگزائل میں عراق میں رہ رہے تھے, اور انڈین سٹیزن تھے, اور انڈیا سے جو لوگ جاتے تھے علماء وہ ان سے رابطے رکھتے تھے, چونکہ ہمارا گھر کربلا میں علماء کا ایک مرکز تھا, اور اس میں ہماری لائبریری تھی, سبھی کچھ تھا. کوچہ نجار میں گھر تھا ہمارا. مولانا کلب صادق صاحب بھی تشریف لاتے تھے. میں بہت چھوٹا تھا, اس زمانے میں سن بہت فرق معلوم ہوتا ہے, آگے جا کے کمی ہو جاتی ہے بات چیت میں, ہر چیز میں. تو مجھے وہاں سے یاد ہے وہ, مگر وہ خواب سی یاد ہے, اور یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جو آ رہے ہیں وہ ایک دن کتنا ساتھ ہمارا ہوگا. میں بولتا ہی نہیں تھا مجھ سے. اب میں ساری باتیں الگ کر کے اور یہ کہوں گا کہ وہ پھر علی گڑھ میں بھی پڑھے, اور یا علی گڑھ کی, ہاں جی ہاں, علی گڑھ میں بھی پڑھے, یا علی گڑھ کے پڑھنے کے بعد گئے نجف. اب یہ اس وقت مجھے ٹھیک سے یاد نہیں, مگر وہ نجف ضرور گئے تھے. علی گڑھ میں پڑھے. علی گڑھ پڑھنے کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کہ سر سید کے خیالات سے وہ متاثر ہوئے. میں سر سید سے پوری طرح سے موافق نہیں ہوں. He was very impressed by some aspects of Sir Sayyid's views, thinking, thought. تو اس میں سب سے بڑی چیز جو تھی وہ سر سید کے نظریہ یہ تھا کہ ہم کسی طرح سے انگریز کی طرح ترقی کریں. اور میں چاہتا ہوں آپ سے عرض کرنا کہ میں سر سید سے پوری طرح سے متفق ہوں. میں کسی کی طرح نہیں ترقی کرنا چاہتا ہوں, میں ترقی اپنے قوم کی چاہتا ہوں. اس میں جاپانیوں کی طرح یا چینیوں کی طرح یا روسیوں کی طرح یا امریکہ کا یا اس کا ذکر نہیں آتا. تعلیم کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, تعلیم میں مذہب ڈال دیا جاتا ہے, اور نہ فکر اور وہ چیزیں جو انسان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں, جو اس کو بناتی ہیں, سنوارتی ہیں. جو وہ مولانا نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ کیا ایسی کون سا راستہ ہے جو اتنا دشوار بھی نہ ہو, فلسفیانہ بھی نہ ہو, ایسا ہو کہ جس پر عمل کیا جا سکے. یہ سوچ ان کی بڑھتی گئی, اور میں نے بہت خدمات اپنی تقریروں سے کیے. یہ وہ زمانہ تھا کہ میں انگلینڈ میں تھا, میں نے کیمبرج میں میتھمیٹکس پڑھا اور ایسٹرو فزکس بعد میں پوسٹ گریجویٹ میں پڑھا. پی ایچ ڈی کے لیے میں نے وہاں پروگرام میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹرانومی میں تھا. وہاں سے میں جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں واپس آیا, اور میں نے اب اس کو فطری ایک جاذبہ یعنی اٹریکشن کہیے, جو بھی تھا وہ جو بھی رہا, اس کی وجہ سے میں مولانا کے پاس پہنچا. اور ہمارے تعلقات تھے پرانے گھر کے بہت تعلقات بہت تھے. اب آپ یہ سمجھیں کہ باتوں باتوں میں مولانا نے, اب اس مولانا کے ساتھ ایک شخص اور ہے جس کا نام لینا ضروری ہے, اور وہ جناب علی محمد نقوی صاحب جو حیات ہیں. دونوں غفران آپ کی اولاد میں, مولانا علی محمد صاحب بھی, مولانا کلب صاحب صاحب. تو یہ باتیں ہوتی تھیں. میں نے علی محمد صاحب کو نہیں دیکھا تھا, نقن صاحب کی بیٹی تھے وہ, مولانا نقن صاحب. آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا نے 70 کے دہے اور 80 کے دہے یعنی ڈیکیڈ سے کے جوڑ پر کہیں پر اس کا ذکر بہت سے لوگوں سے کیا, مجھ سے بھی کیا, اور مجھ سے بھی اس لائق سمجھا. جب بھی تھا میں نے کہا میں عرض کروں گا. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیے 2 چیزیں میری نظر میں ہیں, اور یہ بھی لوگ نہیں کہتے. ایک طرف میری نظر میں سر سید ہے,
और एक तरफ मेरी नज़र में उनके अल्फाज थे कि नसरानी जो स्कूल्स सारी दुनिया में फैले हैं। तो मैंने अर्ज़ किया जेज़ुइट और नॉन जेज़ुइट जो प्रोटेस्टेंट है, मगर जेज़ुइट ज़्यादा सही है। तो मैंने कहा जेज़ुइट्स की बड़ी हिस्ट्री है, वो उसमें नहीं जाना है। यह है कि उन्होंने वक्त को देखते के साथ और उसके तकाज़ों को पूरा करते हुए in accordance with the spirit of the times, they continue to change the education which they imparted to the world. So there were Jesuit school from Japan very early on, यानी सदियाँ गुजर गई, और इंडिया और सब जगह। मौलाना ने मुझसे एक बड़ी बात कही और मुझे I was saddened to hear it. He said everyone wants to go to schools. They don't say this in so many words, but the schools they choose are all run by missionaries. Yes. We have no such thing. The spirit with which the missionaries run, ostensibly, bazahir, is one thing. Babatin may be something else. Inwardly, it may be something else. But the net result is that they give very good education. Absolutely. Wherever possible, they bring in the Bible, the morality from that, and why not? And in independent India, from the Gita, from the Ramayana, from the holy books, from Guru Nanak Ji's Granth Sahib, Guru Granth Sahib, and so on. So he said, why cannot we have such a system? But he was a man of great vision. I could not have done it. He said, will you join me in this? And I said, it will be more than an honor to join. But I must say to you, I was very skeptical. And I was skeptical because I had seen so many efforts, not because of the persons who made the efforts, but circumstances just didn't favor them. Yes. Maulana, the greatness of Maulana Kalbe Sadiq was not only his vision, but his determination, his integrity. This is a word which is now only said, mentioned. People do not practice it. Absolutely. Integrity is an integral part of anything that you do. Whether it's education, whether it's politics, whether it's science, whether it's writing, fiction, non-fiction, journalism, anything. Integrity. Okay. And where did he get all this from? Everyone has to have a source. Of course from his family. But eventually from Maulana wa Sayyidina Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. And he was one person who studied the Nahjul Balagha. And there, in the various khutabat, not just the short quotes, he realized how our Imam had foreseen some things which is not surprising to me, which needs to be put in the language of that time. What was it? Prepare your children for the future, not for the present that you see, because that becomes the past very quickly. That is absolutely wonderful. So Maula Ali said this, and Maulana Kalbe Sadiq Sahab, by virtue of his deep knowledge of Nahjul Balagha, his thoughts about Maula Ali, his sentiments, his devotion, he said, we have to put this in practice. One of the Arab writers, Khalil Gibran, who wrote in Arabic, who's a Christian, he said something, that your children are, you should consider them like arrows, like arrows, which should be shot in a direction in which there is purposefulness and meaning. But they go beyond you. And that is a very beautiful symbolism, very beautiful allegory. तो मिसल आपके बच्चे मिसल तीर के हैं, यहाँ आप हैं और वो आगे आपके
خبر دیتے ہیں جا کے. ان کا ہدف آپ سے بہت دور ہوتا ہے. آپ زندہ رہیں پہنچ سکتے ہیں, نہ زندہ رہیں وہ پہنچیں گے, اور ان کو وہاں سے تیر پھینک کے ایک نیا اپنا ہدف ڈھونڈنا چاہیے. یہ جذبہ تھا, اور بہت مولانا کے ذہن میں ایک گرم اس کا جوش تھا, ایک حرارت تھی, a kind of passion. And he then got together many of us. I was one of them, and not that many but many, and he said we will start. Fortunately TMT was started also with the purpose of funding this, and he then had to look for funds. He was a very practical man. He was a very learned man, but he was a very practical man and a very honest man, a man of great integrity. So he got the funds. Briefly, he got the funds. He started working on them. He built this infrastructure. I don't wish to go into the details. He made me, and I was not fit for it, and I still think I'm not fit for it. No, I say this because I'm honest with you. If I'm dishonest, then it's a different matter. But because I look around the world and I see extraordinary people. You have been some. So, sorry, it was very kind of you to say that. So he made me president. And I said, look, it's very difficult for me to do this, And he said, it is our wish. So privately I said to him, I'm very grateful to you to make me president, but I'm very happy for one thing, that the executive power will rest with you, not with me. And I completely agree with you. And I think that whether I should be president or not is a different matter, but he made me one. The executive power mercifully lay with him. And that was very important, because he saw to the day-to-day functioning and running of this institution. And there were ups and downs in the endeavor. یہ جو راستہ تھا, یہ ہمیشہ اس میں ایسا نہیں تھا کہ ہائی وے کی آج جمنا ایکسپریس وے کی طرح سے ہو, یو پی دہلی ہائی وے کی طرح. اس میں بہت گڑھے تھے, اس میں اونچا نیچا تھا, اس میں لوگوں کے پرسنل باتیں تھیں, وہ مجھے کوئی سے نہیں. گورنمنٹ کی باتیں تھیں, وہ اپنی نظر سے ہر شخص دیکھتا ہے. ہم کس تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ نہیں بتایا جا سکتا. اس میں آپ کا خاندان, آپ کے دوست, آپ کی تعلیم, آپ کی سیاسی رجحانات, آپ کا مزاج سب شامل ہوتا ہے. اور اس کا اتنے بڑے پروجیکٹ میں آپ کو الاؤنس کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے جگہ رکھنا پڑتی ہے کہ دھچکا لگے گا, یہاں سے کوئی کہے گا یہ کیا کیا, کیسے چلا رہے ہو ڈرائیور, آپ سمجھ رہے. مہذب کہے گا کیسے آپ چل, دیکھیے دھچکا لگ گیا, تو دھچکا تو لگے گا. مولانا کی ایک اور فکر تھی جو بہت ہی انقلابی فکر تھی. آج انقلاب بہت آسانی سے استعمال ہوتا ہے, اور انقلاب کے اگر لیکسیکل لغوی معنی آپ دیکھیں, معنی کتنے معنی آپ کو ملیں گے, میں اس میں نہیں جاتا ہوں. میں انقلاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صورتحال کو دفعتاً دوسری صورتحال میں بدل دینا, دفعتاً, بغیر کسی پروسیس کے, یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. انقلاب اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. یہ انقلاب اچھا تھا جو مولانا نے کیا, اور وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا, اور وہ بھی انہوں نے اہل بیت سے حاصل کیا تھا, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے, اور خصوصاً حضرت فاطمہ الزہرا سے. اور ان کی ذات گرامی, وہ ذات گرامی تھے کہ جس کے لیے رسول تعظیم کرتے تھے جب وہ تشریف لاتی تھی. ضرور, بے شک. کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ بیٹی تھی, اس لیے کہ وہ ہونے والی ماں تھیں ان لوگوں کی, اور دادی تھیں ان لوگوں کی جنہیں نے انسانیت کی سطح پر لے آئے, اور اس سے آگے بھی بڑھا دیا اپنے قربانیوں اور اپنی مثالوں سے, جو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. مجھے مجلس نہیں پڑھنا ہے,
مگر حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ مریم از میں پورا نہیں پڑھوں گا، 2-3 شعر پڑھوں گا، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. امام حسین کی بھی مثنوی کے بارے میں مثنوی اقبال نے لکھی ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے بارے میں بھی لکھی. تو حضرت فاطمہ کے بارے میں لکھا، فارسی میں ہے لہذا ترجمہ کرتا ہوں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ایک وجہ سے حضرت مریم اس درجے پر فائز ہوئیں جس درجے پر فائز ہوئیں کہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی. اور ہماری حضرت فاطمہ الزہرا 3 وجوہ سے ایسے شرف رکھتی تھی کہ کوئی نہیں آتا تھا. کیوں؟ کیا شرف تھے؟ پہلا شرف رسول کی بیٹی، دوسرا شرف علی کی بیوی، تیسرا شرف حسنین کی ماں. اور ان کے بارے میں آگے بڑھ جاتا ہوں، وقت کم ہے، کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں لکھتے ہیں اقبال، اور اس سے مولانا نے اس شعر کو پڑھا نہیں، میں نے انہیں پڑھ کے سنا ایک دن، یاد آ گیا، پڑھا ہوا تھا ان کا مگر انہوں نے مجھ سے نہیں پڑھا. میں نے کہا مولانا ہم لوگ یہ جو کر رہے ہیں اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مادران را اسوہ کامل بطول، مزرع تسلیم را حاصل بطول. اس پر 2-3-1.5-2 گھنٹے بات کی جا سکتی ہے اس شعر پر. میں نہیں کروں گا، میں 2 منٹ کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ ماں، جتنی مائیں ہیں دنیا کی، ان کے لیے کیریکٹر اور کیریکٹر فارمیشن اس میں مضمر ہے کا جو آئیکونک مثال ہے، جو مثالی شخصیت ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ماں کی، دیکھیے ماں کا لفظ، اور مزرع تسلیم جو کاشت ہو رہی ہے، اشارہ کیا ہے کاشت آدمیوں کی گندم، تو اس کا جو رضا تسلیم اور اللہ کی مرضی پر چل کے اس کاشت کو کرنا، یہ بطول سی. اب اسوہ کامل ایک جگہ اور آیا ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر میں نے آیت نہیں پڑھی ہوگی تو نکال دیجیے گا، صحیح نہ ہوگا، ورنہ آپ باقی رکھیے گا، دیکھ لیجیے گا، آیت بہت صحیح پڑھنا چاہیے. یقیناً تمہارے لیے، یہ معنی ہے ترجمانی، تمہارے لیے سب سے بہتر مثال کام، سب سے حسن، سب سے بہتر جو مثال ہے وہ رسول کی مثال ہے. مردوں میں ان کی تھی، عورتوں میں فاطمہ الزہرا. اور کیا بتا رہا ہے اسلام؟ کہ ہم فرق بس اتنا کرتے ہیں جو بایولوجیکل ہے، جو نیچرل ایبلٹیز، فطری جو صلاحیتی ہے ان کی وجہ سے، اور ذہنی معاملہ جو ہے برابر ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کسی امام سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ ہے، وہ کسی صورت سے کم ہے؟ بے شک نہیں. وہ سارا اور حاجرہ سے کم ہے. سارا انبیاء کی ماں تھیں، ظاہر ہے کہ سب کی تو نہیں ہو سکتی تھی، یعنی جو سلسلہ جو چلا. حاجرہ نبی کی ماں تھی، جن کی یاد میں ہم ذوالحج 10ویں ذوالحج کو قربانیاں کرتے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں بات ہوئی مگر اس کا کہنا نہیں. مولانا نے ایک اور چیز میں بڑی خصوصیت تھی، انہوں نے ظاہری چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی. لوگ ان کو سمجھے، بہت سمجھے، اور بعض لوگ نہ سمجھ پائے، چونکہ وہ سمجھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری چیز، تو انہوں نے اس کو دوسرے معنی پہنا دیے کہ وہ مثلاً مجلس و ماتم کے سلسلے میں یہ کہتے ہوئے، ایسا نہیں تھا. وہ کہتے تھے اس کو جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے بی آل اینڈ اینڈ آل نہ سمجھنا. وہ ایک راستہ ہے جس سے گزر کے جا رہے، وہ زبان ہے، کہہ کچھ اور رہے ہو تم،
کہ بہتر اخلاق بنے، بہتر کردار بنے، بے خدمت کا جذبہ ہو، قربانی کا جذبہ ہو. یہ کہہ رہا ہے وہ. حسین حسین کہہ کے چلے آنا کافی ہے، مگر اگر حسین حسین کے ساتھ ساتھ آپ حسین کی زندگی، حسین علیہ السلام کی زندگی، حضرت فاطمہ کی پرورش ان کی اور ان کی تربیت. اب ہم لوگ آ گئے مقصد پر. انہوں نے لڑکیوں کو شانہ بشانہ کو ایجوکیشن میں رکھا، اور اس میں ایک بات آئی تھی اور سبھی جانتے ہیں اس کو. دیکھیے سچائی وہ ہوتی ہے جو بالکل جب کہی جائے تو سب کی سمجھ میں آنے لگے تھوڑی تھوڑی، اور بعض لوگوں کی بہت زیادہ. وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ تھی کہ لوگوں نے کہا پردہ اور حجاب فلاں. انہوں نے کہا نہیں، حجاب وغیرہ سب بہت اچھا ہے، وہ کرنا چاہیے بے شک. سب سے بڑا حجاب جو ہے وہ آنکھوں کا پردہ ہے، نظروں کا پردہ ہے، نظروں کا، آنکھوں کا، کہ وہ نہ دیکھیں، بری چیزیں نہ دیکھیں. یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے، مگر لڑکوں کے لیے بھی. بہت بہترین، بہت بہترین. تو کیا کہ ہم دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہماری وقت محدود ہے، ہماری نظر محدود ہے، ہم وہیں تو دیکھیں گے. تو ہم اس طرف نہ دیکھیں جہاں برائیاں ہو رہی، ہم اس طرف دیکھیں جہاں اچھائیاں ہو رہی. ہمارے دل میں اچھائی ہوگی، ہمارے دل میں اچھا کردار ہوگا. ایک چیز میں نے عرض کی تھی اور انہوں نے سماعت فرمائی، ان کے دل میں خود تھی. میں نے کہا مولانا تعلیم بہت ضروری ہے، تربیت کے بغیر تعلیم کا کوئی ڈھانچہ نہیں رہ جاتا. جب تربیت ہوگی تب تعلیم پروان چڑھے گی. اور تعلیم خالی وہ ہے کہ جو بعض ہمارے دنیا میں گروہ ایسے ہیں کہ جو جوڑ جاڑ کے پوائزن گیس استعمال بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے خلاف، بم سے اڑا بھی دیتے ہیں لوگوں کو، وہ بھی تعلیم ہے، اسی سے سیکھ کے آتے ہیں. تربیت کیا ہے؟ آیت اللہ سیستانی، جہاں لڑ رہے ہیں لوگ روکو. کلب عابد صاحب جہاں لڑ رہے ہیں روکو. کلب صادق صاحب علی اللہ مقامہ، یہ سب علی اللہ مقامہ. ان کے علاوہ سیستانی کی وہ حیات ہیں الحمدللہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ سعدی کہہ گئے تھے بنی آدم اجزاء یکدیگرند. آج یونائٹڈ نیشنز پہ یہ لکھا ہوا ہے شعر، ایک مصرع ہی میں نے پڑھا ہے، وقت نہیں ہے. تو یہ جو آدم کی اولاد ہیں یہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ ہیں، ایک دوسرے کے پیر ہیں. یہ بظاہر ہم لوگ الگ الگ ہیں، باطن ہم ایک ہیں. مولانا یہ سمجھ واسودیوہ کٹمبکم، اس کے پرتیک تھے وہ. آپ سمجھے؟ جی ساری جہان ہمارا کنبہ ہے. حضرت کے لیے کیا کہا تھا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر یہ، یعنی اس کو زور دیں کہ تم کو سارے عالموں کا کے لیے رحمت، سارے عالموں کو، اس میں سب آ گئے، درندے پرندے چرندے، ہاتھ پیر والے درندے، 2 ہاتھ پیر والے 2 ہاتھ 2 پیر، اور ساتھ آ گئے، سب پر رحمت بن گیا. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم وہ چھپی ہوئی لیٹنٹ انرجیز which are positive، جو مثبت، ان کو ہم نکالیں اور ان کو نکال کے ایسا سماج اور ایسا مجتمع پیدا کریں. یہ مولانا کے ذہن کی پیداوار تھی. اس میں ہم لوگ سب خدمت کر رہے تھے، کرتے رہے. یونٹی کالج بنا، یونٹی اسکول بنا، یونٹی کالج بنا، یونٹی مشن اسکول. اسی زمانے میں ہیزا بنا. انہوں نے کہا کہ جب تک کہ جسم صحیح و سالم نہیں ہوگا کتابیں کیا سمجھ میں آئیں گی. جو لوگ، سب سے بڑی بات جو آخر میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس بڑی زبردست مجمع پر نظر رکھی
کہ جن کے پاس روپیہ نہیں تھا کہ وہ پڑھوا سکیں. مجبوراً وہ ان کو کسی دستکاری یا کسی چیز میں لگاتے تھے. بعض لوگ نہ ہوں گے مگر اکثر اسی لیے کہ ہمارے استطاعت نہیں ہے, ہم پڑھا سکیں, وی آر ناٹ ایبل ٹو گیو پراپر ایجوکیشن. ان کے لیے انہوں نے جو خدمت کی ہے وہ سنہرے سونا تو دیکھیے ہمارے لیے بڑی چیز بنی, وہ نور کے الفاظ سے لکھنے والی. سونا نہیں, نور. اور اسی نور میں وہ جذب ہو گئے. بہت بہترین, بہت بہترین سر. ایک چیز آخر میں یہ بتانے کے لیے کہ تربیت بھی ہے اور لوگ اس کی طرف نہیں سوچتے, اور سوچتے بھی ہوں گے مگر بات ہم سے نہیں بتا کہاں مل سکتے. انہوں نے 4 ہاؤسز بنائے یونٹی میں. گاندھی, اقبال, سر سید, بتائیں چوتھا آپ بتائیں, ربندر ناتھ ٹیگور. تو جو 4 ہاؤسز گاندھی, اقبال, سر سید, ٹیگور, ربندر ناتھ ٹیگور, ٹیگور ہاؤس. کیوں یہ کیا؟ اس میں سے 2 اکثریت یہاں کا جو مذہب ہے اس کی, اور 2 اقلیت کے. دونوں مسلمانوں کے ہیں, ہم یہی کہیں گے, اس کے آگے ہم نہیں کہیں گے. بتا رہے تھے وہ 7 نماز عید پڑھنا سکھائی. وہ بہت بڑا ایک یہاں پر بحث کا, لہذا اس کے بارے میں کوئی نہیں کہنا چاہتا ہوں. مگر یہ کیا کوشش تھی کہ لوگوں کو جوڑیں. سید علی حجویری جن کو عام طور سے لاہور, بڑے محب اہل بیت صوفی تھے, معین الدین چشتی کے بعد ہوئے تھوڑا سا, یا وہی زمانہ مجھے یاد نہیں, وہ تقریب اسی زمانے کے لگ بھگ تھے. وہ بعد میں یا زیادہ پہلے مجھے یاد نہیں, مگر انہوں نے لاہور میں مدفون ہیں, داتا گنج بخش کے نام سے پکارے جاتے ہیں. سید علی حجویری کے پاس, مولانا کے پاس یہ مثال انہوں نے ہماری محفلوں میں دی, اور مجھے بھی یہ معلوم تھا, میرا دل تڑپ گیا جب انہوں نے شروع کی بات کہ سید علی حجویری کے پاس 2-3 لوگ مسلمان ہونے گئے. کہا تم چلے جاؤ, تمہارے ماں باپ ہیں؟ ان کا ہاں ہیں. کہا نہیں, میں نہیں بناؤں گا مسلمان. کہا بھائی اور ہیں؟ کہا بھائی بہن بھی. تم سب سے بات کرو, جب وہ تمہیں اجازت دے دے تو میں سوچوں گا. وہ پریشان ہو گیا. تو اس نے فرمایا کہ میں قینچی کا کام کرنے نہیں آیا ہوں, میں سوئی کا کام کرنے. میری دعا یہ ہے کہ ان کی جذبہ جو تھا, ان کی فکر جو تھی, وہ نہ فقط باقی رہے, وہ یہ نہیں چاہتے تھے, بلکہ اس کو درجہ بدرجہ نسلاً بعد نسلاً ایک نیا مثبت اور زیادہ پرنور بنانے کی کوشش کی جائے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمارے لیے تو یہ بات یقین کے طور سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر مذہب, ہر ملت اچھی بات بتاتی ہے, ہم اسے کچھ بھی بنا لیں. چھری سے ترکاری کاٹی جاتی ہے, ہسیا ہوتی ہے, اس سے کھیت کاٹا جاتا ہے. وہی ہسیا اگر گردن کاٹنے میں تو ہسیا کی غلطی